اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہمارے دور قرآن کا 3rd پارہ ہم شروع کریں گے، لیکن 2nd پارہ کی کچھ آیتوں کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہم آج کی کلاس کا آغاز کریں گے۔ حفصہ شاہد کو میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن، ألم تر إلى بني إسرائيل إذ قال لنبي ابعث لنا ملكا في سبيل الله هل عسيتم عليكم القتال لا قاتلوا وما لنا أن نقاتل وقد أخرجنا وأبناء فلما كتب القتال تولوا قليلا الله عليم بالظالمين وقال لهم إن الله قد بعث لكم ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك ولم يؤت المال قال الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ اما بعد، محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب
इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दूसरा पारे का इख्तिताम और तीसरे पारे को हम शुरू कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हुए कि परवरदिगार इस कुरान को हमारे लिए हिदायत का ज़रिया बना दे। कि अल्लाह इस कुरान के ज़रिए हमें रहनुमाई अता फ़रमा। अल्लाह हम सवाल करते हैं कि कुरान को हमारे दिलों की बहार, हमारे सीनों का नूर, हमारे रंज गम परेशानियों को दूर करने का ज़रिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह डाल दे हमारे दिलों में नूर, हमारी आंखों में नूर, हमारे कानों में नूर, हमारे दाएं नूर, हमारे बाएं नूर, हमारे ऊपर नूर, हमारे नीचे नूर, हमारे आगे नूर, हमारे पीछे नूर बना दे। हमारे लिए हमारी ज़बानों में नूर बना दे। हमारे पट्टे नूरानी, हमारा गोश्त नूरानी, हमारा खून नूरानी बना दे। हमारे बाल नूरानी, हमारा जिल नूरानी डाल दे। हमारे नफ्स में नूर और बढ़ा दे हमारे लिए नूर को। ऐ अल्लाह हमें नूर अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें नूर अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने सेकंड पारे को मुकम्मिल कर लिया। थोड़ा हम याद रिकैप करते हुए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आज के पारे की तरफ चलेंगे, जो मेन है कि जालूत और तालूत का किस्सा और किस तरीके से बैतुल मुक़द्दस को जो है इन्होंने फ़तेह हासिल कर ली। इन तमाम जो है थोड़ी बनी इसराइल की हिस्ट्री को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को वो 5 उम्मत मुस्लिमा रही है और इनको जो है अल्लाह ताला ने दुनिया में फजीलत अता की। तमाम अम्बिया एक के बाद दीगर अम्बिया इन्हीं के दरमियान अल्लाह ने माबूस किया। और इतना ही नहीं, 3 आसमानी किताबें अल्लाह ने इनके दरमियान नाजिल की और मन और सलवा इनके लिए अल्लाह ने उतारा। इन पर बहुत सारी मेहरबानियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की। हमने 142 से लेकर 152 क़िबले की तब्दीली के बारे में, बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ क़िबले का रुख बदल दिया गया। सयक़ुलुस सुफ़हा, यहाँ से जो सेकंड पारा हमारा शुरू होता है। और उसके बाद 153 से लेकर 157 अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी कि हम जो भी कलमा गो होगा, जिसने भी कलमा पढ़ा होगा, लाजिमन हम उसे 5 चीज़ों के ज़रिए से आजमाएंगे। भूख के ज़रिए, खौफ के ज़रिए, माल और दौलत के कमी के ज़रिए, फलों में नुकसान देकर, जान और माल का नुकसान देकर हम उन्हें आजमाएंगे। जो कोई साबित कदमी रहेगा, अल्लाह ताला ने उस पर अपनी रहमतें इनायत करने का, रहमत का मुस्तहिक बनाने का वादा किया है। और 157 तक सब्र करना है। ज़िंदगियों में जब सब्र आ जाएगा ना, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दोनों जहानों में कामयाबी है। जब कभी इंसान को कोई मुसीबत लाहक हो जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कलिमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही सिखाया है। इसकी फजीलत भी वजाहत कर दी है। जब बंदा कोई मुसीबत पड़ने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहेगा तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसको बेहतरीन नेमल बदल अता करेगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हमें एक हदीस मिलती है। वो कहती हैं कि जब मेरे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अबू सलमा के आँख खुले हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उसको बंद किया और कहने लगे कि जब इंसान की रूह परवास कर ली जाती है, आंखें उसका पीछा करती हैं। और अबू सलमा ने मुझे ये दुआ सिखाई थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह मुझे इससे बेहतर चीज़ अता फरमा। तो मैंने सोचा कि मुझे अबू सलमा से बेहतर शौहर कौन मिल सकता है। लेकिन बाद में जाकर इद्दत की मुद्दत पूरी होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा के लिए निकाह का पैगाम देकर भेजा। तो इसकी जो है बहुत सारी फजीलतें हैं। अब वो उतनी तमाम फजीलतें बयान करने का वक्त नहीं है, लेकिन इंसान को जब भी कोई मुसीबत
तंग दस्ती, दुख, परेशानी अगर लाहक हो जाती है तो उसको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। और अल्लाह ताला ने क़िताल का हुक्म दे दिया और शहीद का बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी। वला तक़ुलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहियाउन। शहदा की रूहें, हदीस में आता है कि अल्लाह ताला शहीदों की रूहों को सरसब रंग के परिंदों के खालिनों में होती है। वो जन्नत में जहाँ से चाहती हैं खाती पीती हैं, फिर अर्श के नीचे लटकी हुई कंदीलों के पास आकर बैठ जाती है। और जब भी उनका परवरदिगार उनकी तरफ देखता है फरमाता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो वर्ष करते हैं हमें क्या चाहिए, जबकि हम तो जन्नत में जहाँ चाहते हैं खाते पीते हैं। अल्लाह ताला शहदाओं से 3 दफ़ा यही सवाल पूछता है। फिर जब वो शहदा तसव्वुर करते हैं कि सवाल के बगैर उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, यानी इसके जवाब के बगैर, तो वो कहते हैं ऐ हमारे पालनहार, ऐ हमारे रब, हम चाहते हैं कि तू हमारी रूहों को हमारे जिस्मों में लौटा दे ताकि हम एक बार फिर तेरे रास्ते में शहीद हो जाएं। फिर जब बारी ताला देखता है कि शहीदों की रूह को किसी शय की ज़रूरत नहीं है तो उन्हें छुड़ा दिया जाता है। तो उसकी फजीलत देख लीजिए, कोई भी इंसान जो है एक बार जन्नत में जाने के बाद वापस नहीं आ सकता। तो ये शहदा की मकाम व मर्तबे को वजाहत कर दिया गया। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की फजीलत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी किसी मुसलमान को कोई मुसीबत पहुंचती है उस मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ेगा, ये दुआ करे ऐ अल्लाह मेरी इस मुसीबत के बदले में मुझे इसका बेहतरीन नेमल बदल अता फरमा, तो अल्लाह उसके साथ उस तरह का मामला करता है। तो सुभान अल्लाह, जैसे मुसीबत पड़े, दुख, बीमारी, तकालीफ, तो इंसान को फौरी अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए। अल्लाह ताला ने इस तरीके से वजाहत और 5 चीज़ों के ज़रिए से तुम्हें आजमाया जाएगा, अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी। और मोमिन की सिफत कि वो अल्लाह को कसरत से याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र बजा लाते हैं। उसके बाद 168 to 176 हलाल व हराम के बारे में वजाहत कर दी गई है। पहले तो या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, उसके बाद देख लीजिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी पहले तो तमाम इंसानियत से, उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। इबादत में असर रूह का पड़ता है। रूह को ताकतवर करने के लिए हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाना चाहिए। दुआ की कंडीशन में नंबर 1 ये है कि हलालन तय्यबा का रिस्क होना चाहिए। सुभान अल्लाह। और देख लीजिए हराम ज़राइयों से खाएंगे तो वो माल पचेगा नहीं और वो दुनिया में आग भर रहा है और अल्लाह क़यामत के दिन ना तो उससे कलाम करेगा, ना बात करेगा, ना उनको पाकीज़ा करार देगा। तो लिहाजा यहाँ पर इसकी वजाहत कर दी गई। और कल मैंने 23 पॉइंट्स शरीयत के एतबार से जो वजाहत कर दी गई है, निकाह के एतबार से, तलाक़ के एतबार से, वो तमाम चीज़ें आप चाहे तो इन डिटेल हमारी तफसीर भी सुन सकते हैं। 177 आयत बिर, नेकी का तसव्वुर, हकीकत में नेकी क्या है, अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी है। नेकी किसको कहते हैं, क्या है। और उसके बाद 183 से लेकर 187 तक रोज़े तुम पर फ़र्ज कर दिए गए, रोज़ों के मसले मसाइल के बारे में वजाहत कर दी गई। 188 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी हज और उम्रा के बारे में वजाहत कर दी गई कि किस तरीके से हज तुम पर जो है फ़र्ज़ कर दिया गया। और ख़ास तौर पर जो है रमज़ान के आयतों के ज़िमन में अल्लाह ताला ने इतिकाफ़ रखने का हुक्म, सहरी करने का हुक्म, इबादत करने का, दुआ मांगने का हुक्म दे दिया गया। और दुआ अल्लाह ताला ने खुद इस आयत से वजाहत कर दिया, जो भी बंदा मुझसे दुआ मांगेगा, जब भी दुआ मांगेगा, व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू ली लअल्लहुम यरशुदून। ऐ नबी, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछे तो उन्हें बता दो कि मैं उनके करीब हूँ, पुकारने वाला जब भी मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ, जवाब देता हूँ। लिहाजा उन्हें चाहिए मेरी दावत पर लब्बैक कहें, यानी तौहीद परस्त हों, अल्लाह के साथ किसी को भी ज़र्रा बराबर शरीक ना करे।
اور جو ہے اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے تعلق کو وضاحت کر دی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر اور بیوی کا تعلق لباس کے مانند ہے، لباس زینت بھی ہے، ستر کو چھپاتی بھی ہے، ہر موسم سے چھپاتی ہے، سردی گرمی ٹھنڈی ان تمام چیزوں سے، اور زینت ہے، وقار کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ کوئی عقل مند انسان چوراہے میں اپنا لباس اتارے گا؟ نہیں نا۔ اسی طریقے سے نہ بیوی شوہر کا لباس اتارے اپنے خاندان میں لوگوں کے آگے، کسی کے آگے، نہ شوہر بیوی کا لباس اتارے۔ کمی کوتاہیاں راز کی حفاظت کرنا یہ ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی۔ اس کے بعد 4 سوالات پوچھے گئے، یسألونک عن الأہلہ، اور یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الیتامى، یسألونک عن الحیض، حیض کے بارے میں، یتیم کے بارے میں، کیا انفاق کیا خرچ کرنا ہے اس کے بارے میں، اور جو ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، قتال کرنا کیسا ہے حرمت والے مہینوں میں، اور یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ جوے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن المحیض، محیض کے بارے میں، حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کل اس کا ڈیٹیل میں نے آپ کو اس کی وضاحت ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے یہ تمام شریعت کے قوانین واضح کر دیا۔ اس کے بعد 189 سے 200 تک حج اور عمرہ کا طریقہ، حج کا طریقہ بتا دیا گیا، حج تمتع، حج قرن، حج افراد، یہ 3 جو ہے حج کے کیٹیگری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرن اختیار کیا، لیکن امت کی سہولت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و تمتع اختیار کرنے کا حکم دے دیا۔ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ بے حیائی فحش کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا جائے گا، حج کا مقصد ہی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھا دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 203 سے لے کر 214 تک اس بات کی وضاحت کرا دی گئی کہ پسندیدہ ناپسندیدہ کیریکٹرز، ایک مومن ایک منافق، اللہ تعالیٰ نے ان کے کیریکٹرز کو وضاحت کر دیا ہے۔ اس کے بعد 203 میں اللہ تعالیٰ نے ادخلوا فی السلم کافہ، 211 and 212 ناشکری سے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ جو بھی ناشکری کرے گا، جس کو بھی اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اللہ اس سے نعمت چھین لی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی۔ 213 میں تقرب کا سبب بڑھانے کی خواہش، اور 214 جنت مشکلات سے گھری ہوئی ہے، اور جو ہے جنگ کے بارے میں وضاحت کر دی۔ 238 میں صلاۃ الخوف کے بارے میں بات بتا دی گئی، اگر جہاد کر رہے ہو، عین اگر نماز کا وقت آ جائے تو صلاۃ الخوف کیسے پڑھیں گے؟ یعنی فوجیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ امام جو ہے، امام کے پیچھے آدھے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، آدھے جو ہے حفاظت کرتے رہیں گے۔ امام پہلی رکعت پڑھائیں گے تو یہ جو ہے جنہوں نے پڑھ لی ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، جو دفاع کر رہے تھے وہ جا کر پڑھیں گے، تو اس طرح امام کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی، اور جو آدھا جو فوجی کو کر دیا گیا تھا وہ اپنی اپنی انفرادی طور پر الگ سے ایک رکعت پڑھ لیا جائے گا۔ یہاں تک بھی وضاحت کر دی گئی، جانوں کا اتنا خوف ہے، چلتے ہوئے اسلحہ باندھ کر بھی صحیح نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا ہے، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی۔ اس کے بعد 220 سے لے کر جو ہے 243 تک نکاح، حیض، طلاق، خلا، مہر، رضاعت کے مسائل پر جو ہے بات بتا دی گئی، اس کے مسائل کے بارے میں بتا دیا گیا، طلاق کا طریقہ بتا دیا گیا، یہ جو ہے شریعت کے قوانین بتا دیے گئے۔ اس کے بعد 243 سے لے کر 52 تک جالوت اور طالوت کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ قالوا لنبی لہم بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، یہاں سے جو ہے جالوت اور طالوت کا قصہ بیان کر دیا گیا ہے، اور بیت المقدس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 ایسے ہیں
یعنی 3 مسجدیں ایسی ہیں جس کا یعنی قصد کرنا، جس کے لیے جانا، جس کا ارادہ کرنا ثواب اور اجر ہے۔ ایک ہے بیت اللہ، دوسرا مسجد نبوی، تیسرا بیت المقدس۔ اور اللہ کے گھر میں یعنی بیت اللہ میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر، مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ایک نماز ادا کرنا۔ اسی طرح بیت المقدس میں بھی عام مسجدوں کے علاوہ، عام مسجدوں کے سے بھی زیادہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب بتا دیا گیا ہے۔ یہ بیت المقدس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں کس طریقے سے بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تقریباً 1600 BC بیفور کرائسٹ بنی اسرائیل کو، میں نے شروع میں بھی پارہ نمبر 1 میں اس کی ہسٹری بیان کری ہوئی، پھر بھی تھوڑا مختصر، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ فلسطین سے، کنانہ سے نکل کر مصر آئے تھے۔ اس کے بعد یہاں غلام بنا لیے گئے، کئی عرصہ تک تو بہت اچھی طرح رہے۔ اس کے بعد ان کو ہیکساس کنگ نے، ہیکساس بادشاہوں کا ظہور رہا، اس کے بعد ان کو بنی اسرائیل کو جو ہے غلام بنا لیا گیا۔ یہ غلامی کی زندگی گزر بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائی کے خاطر موسیٰ نبی کو مبعوث کیا۔ انہوں نے یعنی فرعون 2 رمیس کہتے ہیں، رمیس دوم کے بیٹے من فتح کے زمانے میں بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی تو ان کو لے کر مصر سے فلسطین یعنی اپنے آبائی علاقے کی طرف ہجرت کی۔ وہ راستے میں دیکھیے سمندر کا آ جانا، پیچھے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر نے تعاقب کیا، تو جیسے جو ہے کیونکہ غلامی کی وجہ سے ان پر اتنی بزدلی طاری ہو گئی تھی، فوری کہنے لگے اے موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا، آگے سمندر، پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا دے ماریے، جیسا عصا دے مارنا تھا راستہ کھل گیا، اور موسیٰ نبی تمام بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے۔ اور رمیس دوم کے زمانے میں 1292 BC سے اور 1225 BC تک مصر سے جب فلسطین کے راستے میں، جب صحرائے سینا کے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موسیٰ نبی کو تورات عطا کی، فلسطین میں اس وقت مشرکین کی حکومت تھی۔ بنی اسرائیل کو کہہ دیا گیا وہاں جائیں اور جہاد کریں، جا کر جہاد کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہا ہنا قائدون، سورہ مائدہ میں بھی آتا ہے ارض المقدسہ، یہ بہت جو ہے عظمت والی زمین ہے۔ آیت نمبر 30 سورہ مائدہ میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ جہاد کرو، وہاں پر جو مشرک قوم رہی بس رہی ہے ان کو وہاں سے نکال دیا جائے، لیکن بزدلی کے سبب انہوں نے کہنے لگا کہ موسیٰ ہم جہاد نہیں کر سکتے، تم اور تمہارا خدا جاؤ لڑو، جنگ لڑو، وہاں سے ان تمام جبارین کو نکال دیجئے، ہم آئیں گے۔ یہ بزدلی کے سبب اللہ تعالیٰ نے نبی کے پریزنس میں ان کے لیے 40 برس تک کے لیے اللہ رب العزت نے ان پر فلسطین کو حرام قرار دے دیا۔ آیت نمبر 61 62 میں سے بھی آتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور کہنے لگے کہ ہم نہیں لڑیں گے، آپ اور آپ کا خدا جائیں لڑیں، انہا ہنا قائدون۔ اللہ تعالیٰ نے 40 برس تک کے لیے فلسطین ان پر حرام کر دیا۔ پھر ان کے تمام بڑے بوڑھے جو تھے 40 سال کے درمیان، جو بڑے تھے وہ سب فوت ہو گئے، جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، صحرا میں جو پلے بڑے تھے تو سخت جان بن گئے۔ اور اسی دوران میں موسیٰ نبی اور ہارون علیہ السلام کا دونوں کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے یوشع بن نون ان کی سرگردانی بنے، ان کے جو ہے خلیفہ بن گئے۔ تو انہوں نے کہا آ کر کہ ہمیں اپنا فلسطین دوبارہ چاہیے، فلسطین ہمیں اپنا دوبارہ چاہیے کہنے لگے، اور آپ اللہ سے دعا کریے کہ ہمیں ہمارا وطن ہمیں مل جائے، دعا کرے کہ ایک بادشاہ ہمارے لیے مقرر کر دے تاکہ ہم اس کی نگرانی میں، نگہداشت میں ہم لڑ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون نے کہا کہ دیکھو اس سے پہلے بھی تمہارے باپ دادا نے اسی طرح سے کہا لیکن جہاد سے منہ پھیر گئے، تو کہنے لگے کہ نہیں ہم جہاد کریں گے، ہم اپنا آبائی وطن چاہتے ہیں۔
تو تقریباً 1000 BC میں جیسے انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. تم نے ان لوگوں کا حال پر کچھ غور بھی کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اے مسلمانوں، وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی راہ میں، مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو، خوب جان رکھو اللہ سننے اور جاننے والا ہے. الم تر الی الملئی 246 سے جو ہے یہ جو ہے مضمون شروع ہوتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں جب طالوت علیہ السلام کے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سمیل نبی کے زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے، مگر وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. اس لیے سرداران بنی اسرائیل نے ضرورت محسوس کی کوئی اور شخص ان کا سردار بن جائے جس کی قیادت میں وہ جنگ کر سکے. لیکن اس وقت بنی اسرائیل اس قدر جہالت آ چکی تھی، وہ غیر مسلم قوموں کو طور طریقوں کو انہوں نے اپنا لیا تھا. خلافت اور بادشاہت کا فرق وہ بھول چکے تھے، اور انہوں نے درخواست کی کہ وہ خلیفہ کو تقرر کرے، ایک بادشاہ کو مقرر کر دے، اس کی جو ہے اس کے ساتھ مل کر ہم جنگ لڑیں گے. تو جو بائبل میں ان کا نام آتا ہے ساؤل لکھا ہوا ہے، سمیل نبی جس کو ہم کہتے ہیں. یہ قبیلے بن یمین میں سے تھے، 30 سالہ نوجوان تھے. بنی اسرائیل میں اس سے خوبصورت کوئی شخص نہیں تھا، ایسا قد آور تھا لوگ ان کے کندھے تک آیا کرتے تھے. یہ کون تھے؟ طالوت تھے. تو جیسے جو ہے سمیل نبی کے زمانے میں انہوں نے جو ہے جا کر کہنے لگے کہ آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کے ساتھ ہم جہاد نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اللہ سے دعا کر کر ایک بادشاہ مقرر کریے. تو بادشاہ کو جو ہے جب نبی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا. جیسے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کرنا اور نشاندہی بھی کر دی کہ وہ اپنے باپ کی کھوئی ہوئی جو ہے بھیڑیوں کو انہیں بکریوں کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا. جیسے جو ہے یوشع بن نون کے پاس آیا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہی وہ بادشاہ ہے جس کو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے مقرر کیا ہے. تو لہٰذا وہ انہیں لے کر گئے اور بنی اسرائیل سے کہنے لگے کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. تو وہ فوری کہنے لگے یہ اجنبی انسان کو ہم کیسے اپنا بادشاہ مان لیں گے؟ وہی دیکھیے، وہی بیماری ان کے اندر، وہی جراثیم کہ بنو اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، محمد رسول اللہ بنو اسماعیل سے کیوں آئے، اسی لیے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے طالوت کا انکار کر دیا. لیکن نبی نے کہا کہ یہی تمہارا بادشاہ ہوگا، اسی کی قیادت میں تمہیں فلسطین بیت المقدس کو پھر دوبارہ تمہیں فتح کرنی ہے. تو آخرکار بنی اسرائیل ان کے ساتھ ہو گئے. لیکن طالوت نے جو ہے کہا کہ دیکھو درمیان میں ایک نہر آئے گی، وہاں کا پانی نہیں پینا، کیونکہ ایک لیڈر کی، ایک سردار کی خوبی یہ ہوتی ہے اپنے کارکنان کو، اپنے فالوورز کو جانچ کر دیکھے کہ یہ کتنا سمو اطاعت کرنے والے ہیں. تو لہٰذا جیسے ان سے کہہ دیا گیا کہ آگے جو ہے ایک دریا آئے گی، اس کا پانی نہیں پینا، اگر پیاس لگی تو بس چلو بھر پانی پینا. لیکن جیسے ندی کے پاس گئے سب نے سیر ہو کر پی لیا، یعنی نافرمانی کی. جیسے پانی کو سیر ہو کر پینا، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بزدلی کو طاری کر دیا. اب جنگ لڑنے کی طاقت نہیں رہی. کہنے لگے کہ طالوت علیہ السلام سے جو بادشاہ تھے، اے طالوت، جالوت سے لڑنے کی، جالوت سے مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر سکت نہیں ہے. تو آخرکار 313 آپ کے ساتھ ہو گئے، اور جو ہے جالوت ولن رہا، اور وہ پورا جو ہے سر سے پیر تک لوہے کی کڑیوں میں جو ہے اپنے آپ کو ڈھانکے رکھا تھا، صرف ایک آنکھ اس نے کھول رکھا تھا.
تو طالوت علیہ السلام کے فوج میں ایک سپہ سالار کی حیثیت سے ایک نوجوان تھے جن کا نام داؤد علیہ السلام داؤد تھا۔ طالوت نے کہا کہ کون ہے جو جالوت کے مقابلے میں جائے گا؟ تو داؤد علیہ السلام جو کیٹرپلر جس کو کہتے ہیں نا، کہ گاؤں میں دیہاتوں میں دیکھ لیجئے بچے کچھ چیزوں کو توڑنا ہوتا ہے نا، کچی آم ہو جام ہو تو وہ دیکھ لیجئے ایک لکڑی میں ربر کو رکھ کر جو ہے نشانہ لگایا کرتے تھے، تو اس طریقے سے یہ نشانہ اچھی طرح لگایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے اس کی جالوت کے آنکھ میں مارا تو اس سے جو ہے وہ فوت ہو گیا، جیسے آنکھ میں لگنا تھا، تیر لگنا تھا، وہ فوت ہو گیا، اور جو ہے پوری فوج اس کی تتر بتر ہو گئی اور جو ہے یہ جنگ جیت گئے۔ تو طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح داؤد علیہ السلام کے نکاح میں دیا، اور داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام جانشین ہوئے۔ تو یہ ان کے خلفائے راشدین کا دور 300 سال تک رہا۔ طالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اس طریقے سے ان کے خلفائے راشدین کا یہ دور رہا ہے۔ تقریباً 1000 BC حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم فلسطین جس کو کہتے ہیں دارالخلافہ بنایا تھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یروشلم بھی انہوں نے ہی رکھا تھا۔ ان کی وفات 971 BC میں ہوئی، ان کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، اور ان کی وفات 931 BC میں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 957 BC میں ایک عبادت گاہ بنائی جس کو ہیکل سلیمانی کا نام دے رکھا تھا۔ ہماری روایتوں میں یہی مسجد اقصی ہے، اسی کو مسجد اقصی کہہ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے پہلی عبادت گاہ کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ تو پوچھا گیا کہ اس کے بعد؟ تو اس کے 40 برس بعد بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا، یعنی ہیکل سلیمانی، بیت المقدس ہم جس کو کہتے ہیں۔ بخاری میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد جو تعمیر ہوئی مسجد حرام، دوسری مسجد جو تعمیر ہوئی مسجد اقصی، اور قرآن مجید نے واضح طور پر مسجد اقصی بیت المقدس ہی کو کہا گیا ہے۔ جب قرآن مجید کا نزول ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب دیکھیے سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ جو ہے آپ کی بڑی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہم سب جانتے بنی اسرائیل کے 12 بیٹے، تو 10 بیٹوں نے مل کر ایک حکومت اسرائیل جس کو کہتے ہیں وہ تھی، اور بنیامین اور ان کا چوتھا بیٹا یہودا، یہ دونوں نے مل کر جو ہے ایک جو حکومت تھی۔ تو اب ان کے اندر دیکھ لیجئے بھائیوں کے درمیان اڑپ جھڑپ ہوا کرتی، تو یہ جو بڑا طاقتور تھا یہ نارتھ سائڈ میں تھا، یہ ساؤتھ سائڈ میں جو ہے چھوٹی سی حکومت تھی۔ لیکن جب کبھی کسی کو مدد پڑتی اپنے بھائی بندوں سے ہی جنگ لڑنے کی، تو باہر سے اشورین، سیریا سے جو لوگ آیا کرتے تھے آ کر ان کا ساتھ دیا کرتے۔ اس طریقے سے جب باہر والوں کی مدد لینی شروع کر دی تو باہر والوں نے موقع کو پا کر بڑی سلطنت جو 10 بھائیوں کی تھی اس کو جو ہے تہس نہس کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسیریوں نے، یعنی سیریا کے بابلونیا کا بھی جو ہے ان پر حملہ کیا بیت المقدس پر، اور تیسرا جو ہے گریکس نے بھی، روم نے بھی، 4 سیویلائزیشنز جو تھی، 4 بڑی سپر پاورز تھی، یہ سب ان پر حملہ کر کر ہیکل سلیمانی کو، ہمیں جو تاریخ کی واقعات جو ملتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی 2 آیتوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان تمام آیتوں کو، سورہ مائدہ کی آیتوں کو جمع کرنے سے ایک ہسٹری ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو جو ہے مسجد حرام کو سب سے پہلے تعمیر کیا گیا، دوسری مسجد جو تعمیر ہوئی مسجد اقصی ہے، اسی کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو اس وقت یہاں کوئی مسجد نہیں تھی، بلکہ ایک احاطہ تھا، ایک صحن تھا، ایک سراؤنڈنگز تھا، اور یہاں پر جو ہے بیت الاقصی، مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا۔ تو یہ دیکھ لیجئے دا گریٹر اسرائیل، جو یہ چاہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کو بنایا جائے، تو انہوں نے کیا کیا، یہاں پر جب کوئی مسجد نہیں تھی،
یہ جو ہے اس کا ایک صرف احاطہ تھا، اس طریقے سے اس کا ایک سٹرکچر تھا جسے حرم شریف کہا جاتا تھا، وہ ان کا حرم تھا۔ اس مقدس احاطے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد تعمیر کی۔ یہ پہلی مسجد عمر کہلاتی ہے۔ بعد میں اس کا نام مسجد اقصی پڑ گیا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر جو ہے نماز پڑھی تھی، اسی لیے اس کو مسجد عمر بھی کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، شمالی ریاست سامریہ اور جنوبی ریاست یہودا۔ یہودی اس تقسیم کا الزام حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے گناہوں کی سزا تھی، ثم معاذ اللہ، حالانکہ یہ یہودیوں نے اپنی گناہ کی سزا تھی۔ بائبل میں جو ہے باب سلاطین میں یہ روایت آئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غیر اسرائیلی عورتوں سے شادی کی تھی اور ان عورتوں نے سلیمان علیہ السلام کو بت پرستی پر لگا دیا تھا۔ یہ یہودی سلطنت آپس میں لڑائی کرتی تھی، لہٰذا کمزور ہو گئی۔ یہ تمام چیزیں غلط ہے، بلکہ 587 BC میں بابل کا حکمران بخت نظر، جس کا دیکھ لیجیے بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں، بخت نظر نے، نیبوکڈ نظر نے یروشلم پر چڑھائی کی، اس کو فتح کر کر شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل سلیمانی، مسجد اقصی جس کو کہتے ہیں، اس کو گرا دیا، ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنا کر لے کر گیا۔ یہ ہیکل کی پہلی تباہی تھی، یہ کیپٹیوٹی دور جس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کون ہے؟ اشیرین نے، سیریا کے رہنے والے اسیرین نے آ کر جو ہے بیت المقدس کی تہس نہس کر دیا، ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی 539 BC، ایران کا بادشاہ جب اس نے جو ہے ایران کا بادشاہ عراق پر جب حملہ کیا تو یہاں پر ان کو کیپٹیوٹی، بیبیلونیا جو ہے عراق کا نام رہا، جن کو جو ہے یہودیوں کو یہاں قیدی بنا کر رکھا گیا نا، تو یہ قیقورس نے، ذوالقرنین بادشاہ نے ان سب کو رہا کیا اور ان کو اپنے فلسطین، اپنے آبائی وطن کو جانے کا حکم دے دیا۔ مال کے ذریعے، مین پاور کے ذریعے، منی کے ذریعے، ہر اعتبار سے اس نے مدد کی اور کہا کہ جا کر تمہاری عبادت گاہ بیت المقدس کو تم اثرین و تعمیر کرنا۔ تو ذوالقرنین نے بابل کو فتح کیا اور یہودیوں کو واپس یروشلم بھیج دیا۔ پھر ہیکل کی دوبارہ تعمیر 560 BC میں ہوئی، سائرس دی گریٹ جس کو الیگزینڈر دا گریٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اسی کی دوسری تعمیر شروع ہو چکی، جو اس دن میں ایک دن میں کئی ہزار جو ہے مزدور اس کی تعمیر کے لیے رہا کرتے تھے۔ دوسری تعمیر کی بنیاد وہی تھی جو سلیمان علیہ السلام کی اول تعمیر کی تھی۔ یہی وجہ کہ یہودی ذوالقرنین کو اپنا محسن سمجھتے ہیں کہ اس نے انہیں نہ تو صرف بابل سے یعنی بیبیلونیا سے ان کو کیپٹیوٹی کا دور ختم کر کر آزادی دلا دی اور واپس فلسطین بھیجا ان کے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے۔ تو یہودیوں نے رسول اللہ سے جو سوالات جو پوچھے نا سورہ کہف میں، اس میں ایک سوال کیا تھا؟ ذوالقرنین کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو یہ جو ہے دوسری مرتبہ انہوں نے ہیکل کو تعمیر کیا۔ ذوالقرنین کے بارے کے زمانے میں جب اس نے آزاد کر دیا، جب مدد کی، تو یہ سیکنڈ دور رہا۔ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کب اور کیسے تعمیر ہوئی؟ شمعون مکابی، سائمن تھاسس جس کو کہتے ہیں، یہ ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ تعمیر کروایا۔ اس کا زمانہ 142 to 135 to 142 BC۔ اس سے پہلے 332 BC میں سکندر اعظم نے یروشلم پر قبضہ کر لیا، لیکن 168 BC میں دوبارہ یہودیوں نے ریاست قائم کر لی جو مکابی کی سلطنت کہلاتی ہے۔ یہ انقلابی یہودیت تھا۔ بعض اسرائیلی جو ہے ان کا جو ہے اثر اس پر رہا ہے اور اسی شہر کو انہوں نے ہیکل سلیمانی اصل میں جس مقام پر تھا وہ مقام اوفل کہلاتا تھا، ایک پہاڑی کا نام تھا، اور اس میں جو ہے اس پہاڑی میں کثرت سے لوگ عبادت کے لیے آیا کرتے تھے، تو سٹی آف ڈیوڈ بھی اس کو کہہ دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس کی دوبارہ سے تعمیر کی اور اس کے بعد رومیوں کا غلبہ رہا ان پر۔
रोमी जो है सल्तनत यहूदियों को फिर एक बार तहस नहस कर दिया, और जो है ज़माना 72 AD से 4 BC से लेकर 72 AD तक उसने इस हैकल सुलेमानी की तो जो है तौसी की, एक्सटेंशन किया। हीरोड द ग्रेट जिसको कहते हैं, इसी हैकल सुलेमानी की एक जो है दीवार थी जिसको वेलिंग वॉल कहते हैं। वहां पर आकर ये मारपीट करते हैं, रोते हैं, ये दुआएं मन्नतें मांगते हैं। और दूसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी कैसे तबाह हुई? 70 AD आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, टीटस रोमन्स ने जो है यहूदियों की रियासत पर हमला कर कर इसको तबाह और बर्बाद कर दिया। हैकल भी गिरा दिया गया, उसकी एक दीवार बाकी रख दी जिसे वेलिंग वॉल जिसको कहते हैं। यहाँ यहूदी जाकर इबादत वगैरह करते, दुआएं मांगते, तौरात की तिलावत करते, अपने अज़म रफ्तार को याद कर कर रोया करते थे। अपने इस अज़म का यादा करते हैं कि हम हैकल सुलेमानी तीसरी मर्तबा, थर्ड टाइम जो है हम इसको तामीर करेंगे। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक 70 AD आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, 70 AD से लेकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन के दौर तक हैकल सुलेमानी मुसलमानों के कब्जे में रहा है। जब रोमन्स ने, देख लीजिए, रोमन्स के कब्जे में रहा, उन्होंने कहा कि हमारी किताबों में पेशिंग गोई है, एक दरवेश किस्म का बादशाह आएगा और वो हम उसको चाबी देंगे। तो ये हज़रत उमर रज़ी, ये वेविंग वॉल जिसको कहते हैं, यहाँ आकर रोया करते हैं, यहाँ जो है तौरात को पढ़ते हैं। ये अब इनका थर्ड टेम्पल को बनाना अब इनका ख्वाब है। तो 15 हिजरी में जब फ़लस्तीन फतह हो गया, अब यहाँ से देखिए रोमियों की हुकूमत थी, वो ईसाई थे, उन्होंने यहूदियों पर जो है पाबंदी लगा दी कि वो बैतुल मुक़द्दस की रियासत नहीं कर सकते, ज़ियारत नहीं कर सकते, अंदर दाखिला नहीं हो सकते। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन को इन्होंने चाबियाँ हैंड ओवर कर दी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन ने एक नरमी जो ये की यहूदियों के साथ, वो ये थी कि आपने जो है यहूदियों को उनके मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत का हुक्म दे दिया कि वो आ सकते हैं और अपनी मुक़द्दस सरज़मीन की ज़ियारत कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी एहसान फरामोश कौम रही है, इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे आकर वहाँ से ज़मीन सब कुछ खरीदना शुरू कर लिया। फ़लस्तीन जो मुसलमान वहाँ पर रहा बसा करते थे, उनको उन्होंने यहाँ से निकाल दिया। अब इनका जो है, अब इनका मकसद ये है कि थर्ड टेम्पल बनाया जाए, यानी तीसरी मर्तबा, देख लीजिए, द ग्रेटर इसराइल बनाने का इनका ये ख्वाब रहा है। तो लिहाजा ये चाहते हैं कि दोबारा इसको असर नो तामीर किया जाए। तो ये जो है मुक़द्दस सरज़मीन रही है। यहाँ पर जो है ये तकरीबन 2000 BC पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इराक में इसहाक अलैहिस्सलाम को फ़लस्तीन में, दूसरे बेटे इस्माइल को मक्के में आबाद किया था, और इसहाक के बेटे याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम का ही लक़ब रहा। 12 बेटे थे, उन्हीं की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम, उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम, उसके बाद ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस हुए। इसीलिए ये ज़मीन नबियों की सरज़मीन कहलाती है। और मौजूदा इसराइल और फ़लस्तीन इसमें शामिल है। और किस तरीके से इन्होंने, यानी उस ज़माने में जो एरिया रहा करता था वो तमाम फ़लस्तीन का, देख लीजिए, लेबनान भी था, उसमें सीरिया भी था, जॉर्डन भी था, फ़लस्तीन, और ये तमाम इलाके इसराइल, ये तमाम इलाके थे। आज उन्होंने इसको अलग कर लिया है। और कुरान में भी आता है, हदीस मुबारका में भी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हक़ में दुआ फरमाई कि इस शाम का इलाका, बलद शाम के लिए, क्योंकि उसमें फ़लस्तीन है, कि अल्लाह ताला ने आज जो मौजूदा शाम है, मौजूदा फ़लस्तीन, इसराइल, शाम, उर्दन, लेबनान, जज़ीरे अरब, तुर्की का कुछ हिस्सा वग़ैरह उसमें शामिल है।
آج کا پریزنٹ شام اس کی جو ہے حدود 1946 میں فرانسس نے آزادی حاصل کرنے کے بعد اس کا نقشہ بنا دیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شام کے لیے برکت کی دعا کی۔ یہ اہل شام کا مطلب اسی میں فلسطین آباد تھی، اسی میں فلسطین تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لیے جو ہے دعا کی تھی کہ پروردگار اس کو آزاد کرنا۔ اب دیکھ لیجئے یہ تمام علاقہ رہا ہے، اب دا گریٹر اسرائیل وہ بنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، وہ تمام اس علاقے کو، یہ تمام علاقہ، اس میں سیریا، لبنان، اسرائیل، جارڈن، ترکی کا کچھ حصہ موجود ہے۔ یہ جو ہے انبیاؤں کا مسکن رہا ہے، اتنے نبی یہاں پر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں مقدس ارض کہا ہے، مقدس سرزمین کہا ہے۔ رسول اللہ نے اہل شام کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ سنن ترمذی میں ایک روایت ہے کہ شام کے لیے خوشخبری ہے، اس پر رحمان کے فرشتوں نے پر رکھا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اس کی فضیلت میں بیان کر رہی ہوں۔ فتنوں کے وقت میں ایمان شام کی سرزمین میں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی روایتیں شام کی فضیلت میں ہے، اور ان سب سے مراد یہی ارض مقدس ہے جس کا مرکز سینٹرل فلسطین کی سرزمین ہے۔ قرآن مجید اس سرزمین کے بارے میں کہتا ہے اس میں ہم نے برکت رکھ دی، بلکہ جو ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے۔ کیسی برکتیں؟ نبیوں کا مسکن بھی رہا ہے، اور زرخیز زمین بھی رہی ہے، اور والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو طور سینا کی قسم، اور جہاں انجیر کثرت سے جو ہے اگتے ہیں، اور کھجور اگنے کی جگہ، انجیر جو ہے انجیر جو اگنے کی جگہ، فگ جس کو کہتے ہیں، FIG، یہ وہ علاقہ ہے شام کا علاقہ، انبیاؤں کا مسکن، اور جو ہے عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش، بیت الحم جس کو کہتے ہیں، اور جو ہے عیسائیوں کی بھی عبادت گاہ یہیں پر ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت جو ہے سیکرڈ زمین جس کو کہہ دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ان کو دے رکھا تھا، لیکن انہوں نے ان کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے رومنز کے ہاتھ میں رہا 70 AD سے، اس کے بعد جو ہے حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ہینڈ اوور کر دیا گیا اس کی چابیوں کو۔ اور اس کے بعد دیکھ لیجئے اس وقت سے یہاں رومیوں کا جو ہے رومیوں کا غلبہ رہا، رومی عیسائی تھے، اور انہوں نے یہودیوں پر پابندی لگا دی کہ بیت المقدس کی زیارت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے پاس رہی، اور یہودیوں پر سے یہ پابندی حضرت عمر نے ہٹا دی۔ عیسائیوں کی یہودی سے دشمنی کا سبب یہ تھا، یہودیوں نے نہ صرف عیسیٰ ابن مریم کی نبوت کا انکار کیا، انہیں جادوگر قرار دیا، ان کو واجب القتل قرار دیا۔ تو 33 میں جو ہے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، ان کے عقیدے کے مطابق صلیب پر چڑھا دیا۔ قرآن مجید کا بیان کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، دجال کو مقام لط پر قتل کریں گے۔ یہ اب اسرائیل کا ایک جگہ کا نام ہے جہاں ایئرپورٹ ابھی بنایا گیا ہے۔ تو بیت المقدس پر قبضے کے لیے کروسائڈوں نے بھی بہت ساری جنگیں کی ہے، تو اس کی تاریخ بہت بڑی ہے، لیکن ان کا مقصد یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح جب ہو گیا بیت المقدس، اس کے بعد جب صلیبی جنگیاں ہوئی تو عرض فلسطین ایک مرتبہ پھر تقریباً 99 ایئرز کے لیے 1187 سے 1099 تک عیسائیوں کے پاس رہا۔ پھر وہاں سے کس نے اس کو فتح کر لیا؟ صلاح الدین ایوبی نے 1099 میں عیسائیوں کے ہاتھ سے اس کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد یہ سرزمین پھر مسلمانوں کے پاس واپس آ گئی۔ اس کے بعد 1917 میں برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا، برٹن نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بالفور ڈکلریشن کے ذریعے سے فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کر دی گئی، اور جو ہے 1948 میں اس کو ایز اے اسٹیٹ اس کو جو ہے کنسیڈر 1947 میں UN وہ نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ایک چھوٹا سا اسٹیٹ یہودی یہاں آ کر آباد رہ سکتے ہیں۔ یہودیوں نے اپنی ایک ریاست قائم کر لی۔
1948 میں 14 میں اسرائیل نے اپنے قیام کا اعلان کر دیا اور فلسطینیوں کی سرزمین کو منہ مانگی قیمتوں پر خریدنے لگے اور وہاں سے مسلمانوں کو جو رہتے بستے تھے ان کو نکال دیا گیا۔ آج جو رہے بچے مسلمانوں کو بھی وہاں سے نکال کر دا گریٹر اسرائیل، دا ہولی لینڈ جس کو وہ کہتے ہیں، وہ اثرینو وہ تعمیر کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کی بہت، اسی لیے آج جو مسلمانوں کے ساتھ یعنی وہاں کے فلسطینیوں کے ساتھ جو وہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، دیکھ لیجئے ان کا منشا یہی ہے کہ دوبارہ اس کو اثر نو تعمیر کیا جائے، جو داؤد علیہ السلام دا ہولی لینڈ جس کو کہتے ہیں، یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ تو اس طریقے سے یہ گریٹر اسرائیل پورے کا پورا علاقہ یہ لینا چاہتے ہیں، یہاں سے ان سب کو نکالنا چاہتے ہیں، یہ ان کا منشا ہے۔ یہ دیکھیے غازہ کی پٹی، یہاں پر دیکھیے جیروسلم، جیریکو، پہلے انہوں نے جیریکو اس کو فتح کیا، اس کے بعد دھیرے دھیرے یہاں پر داخل ہو گئے۔ بیت لحم، یہاں پر عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ ان کی تاریخ رہی۔ قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ ارض مقدس سرزمین ہے۔ تو اس کا مسلمانوں کو پھر دوبارہ انشاءاللہ العزیز دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ آخری جنگ ہوگی، عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوگا، یہودی اور مسلمانوں میں جنگ ہوگی، اور مسلمان جو بھی یہودی اس کے پیچھے، یعنی کوئی درخت ہو، کوئی شجر ہو، حجر ہو، جو یہودی اس کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا وہ کہے گا کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، مسلمان آؤ اس کو قتل کر دے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی یعنی بیت المقدس کی تاریخ رہی۔ یہ سیکریٹ سرزمین ہے، نبیوں کی ہے، جغرافیکلی اعتبار سے بھی یہ ایسی زرخیز زمین ہے، یہاں پیداوار بہت اچھی طریقے سے اگتی ہے، بہت سارے ندیوں کا سنگم ہے، ڈیلٹا جس کو کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے خوشحالی بھی ہے لوگوں کے اندر، اور نبیوں کا مسکن رہنے کی وجہ سے خاص، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس اسی سرزمین پر یعنی اسی میں 12ویں سال جب آپ کو معراج نصیب ہوئی، گنبد خضرا جس کو کہتے ہیں، ڈوم جس کو کہتے ہیں، ڈوم آف دا ٹوم جس کو کہتے ہیں، وہاں سے ایک سیڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کی گئی، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر چڑھ کر گئے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے یہ مقدس سرزمین ہے، اور تینوں تینوں لوگ یہود، نصارہ، مسلمان ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نسل سے یعنی یعقوب علیہ السلام، ان سے یہ پورے بنی اسرائیل وجود میں آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ تو ہر اعتبار سے یہ یہ سرزمین مقدس سرزمین رہی، اس پر مسلمانوں کا ہی حق رہا۔ اگر ان کی 4000 سالہ تاریخ میں اگر انہوں نے 400 سال اگر حکومت کی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ہے۔ اگر اس طرح ہے تو 800 سال اسپین پر ہم نے حکومت کی، اگر ہم مسلمان کیا یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ مغل امپائرز نے آ کر کئی سالوں تک ہندوستان پر حکومت کی، کیا مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا؟ یہاں پر ہندوستان میں اکھنڈ بھارت راشٹر بنانے کا یہاں پر مودی جی کا اس میں لگے ہوئے ہیں، باجپا کی حکومت لگی ہوئی ہے۔ یہاں بنی اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنائے۔ برہمن، مشرکوں میں سے بھی برہمن، یہ یہودیوں کی بگڑی ہوئی شکل ہے، یہ دونوں مسلمانوں کے دشمن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر جالوت اور طالوت کے قصے کو بیان کیا ہے۔ یہ تھی مختصر بیت المقدس کی تاریخ رہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جالوت اور طالوت کا قصے کو بیان کر دیا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم 248 سے لے کر یہ مضمون چل رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور طالوت علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کا خلافت راشدہ کا دور رہا، اور ان کے رسولوں کے انتقال کے 300 برس بعد 300 ایئرس، جبکہ ایک امت مسلمہ کی ہماری خلافت راشدہ 40 برس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد ہے۔
اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جالوت اور طالوت کا قصہ یہاں پر وضاحت کر دیا. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے دیکھا 243 میں ان لوگوں کے حال پر غور کیا چونکہ وہ اپنے گھروں میں کھڑے رہے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حسر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے. یعنی جب کافر اور مشرکین نے ان پر غلبہ کیا، یہ دہشت زدہ ہو کر ڈر کر اپنے ملک چھوڑ دیے، اپنے گھروں سے نکل بھاگے جان بچانے کے لیے، تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ بنی اسرائیل بزدل قوم، جب اشورین نے ان پر حملہ کیا، رومین نے ان پر حملہ کیا، گریکس نے کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ لڑنے کے بجائے یہ جو ہے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، جہاد نہیں کیا، ڈٹ کر نہیں جم کر نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر موت کے جان کے خوف سے جو ہے ڈر کر بھاگنے لگے. اللہ نے فرمایا فقال لهم اللہ موت، اللہ نے ان کو موت دے دی. ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا. یہاں موت سے مراد جب خوف اور بزدلی کی موت مر گئے، جو ان پر طاری ہو گئی تھی، تتر بتر ہو گئے، دنیا میں جو ہے جہاں جگہ ملی وہ وہاں چلے گئے. پھر سمیل نبی کی جب جو عزر علیہ السلام جو ہے ایک دور میں، ابھی اس کا قصہ بھی ہم پڑھیں گے، آگے جا کر آئے گا، تو انہوں نے اصلاحی تجدید کی، ایک انہوں نے جو ہے ایک مومن چلائی، پھر انہوں نے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دلا، پھر تو یہ قوم زندہ کھڑی ہو گئی. ان اللہ لذو فضل عظیم، فضل علی الناس، اللہ کا بہت بڑا احسان رہا ان پر. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے واضح کر دیا. اس کے بعد 245 میں اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا ہے کون ہے جو اللہ کی راہ میں منزل لذی، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دے اللہ کو. یہ جو مضمون جو چلتا ہے 243 سے لے کر 248 تک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 52 تک یہ مضمون چلتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کی، ان کو ملک عطا کیا. اس کے بعد ہمارا تیسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے، جو اب ہم شروع کریں گے، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. فریض شہادت، اتباع رسول، نماز میں قبلے کا رخ ہونا، نیکیوں میں سبقات، اللہ کا خوف، اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، صبر، نماز کے ذریعے مدد، مصائب پر صبر، یتیم سے حسن سلوک، حالت حیض کا حکم، حصول اولاد اور رضاعت کا معاملہ، ایلا کا حکم، طلاق کی عدت، زوجین کے حکم، خلا اور حلالہ اور خوش سلوبی کا معاملہ، تقوی، طلاق رجی، طلاق بین، طلاق رجی. طلاق رجی وہ طلاق ہے 3 طلاق دینے کے پہلے تیسری طلاق دینے سے پہلے رجوع کر لیا جائے تو طلاق رجی کہتے ہیں، اور رجوع کرنے کا حق صرف شوہر کو ہوتا ہے. طلاق بین تیسری دے دی تو اب دونوں میاں بیوی جدا ہو گئے، اور یہ شریعت کے قوانین ہے جو 23 میں نے آپ کو بتائی، وہ سب یہی ہے. دودھ پلانے کا حکم، بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن. طلاق کی صورت میں مہر کے مسائل، طلاق آپ نے دے دیا، ہاتھ لگانے سے پہلے اگر طلاق ہو گئی، انٹرکورس ہونے سے پہلے، تو آدھا مہر کا رقم دیا جائے گا. انٹرکورس ہو گیا، میاں بیوی کے ازواجی تعلقات قائم کیا، اس کے بعد طلاق، تو پورے کا پورا مہر دے دیا جائے گا. کوئی بھی چھوٹی سی چیز بھی جو ہے عورت سے واپس نہیں لی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مہر میں سے کچھ بھی لیتا ہے گویا اس کی مثال کتے نے کھائی کی، اسی کھائے کو اس نے چاٹ لیا. یعنی یہ بہت کراہت والی بات ہے. نماز کی حفاظت، صلاۃ الوسطیٰ کا ذکر کیا گیا، درمیانی نماز، عصر کی نماز، 2 نمازیں فجر اور ظہر، مغرب اور عشاء کے درمیانی نماز عصر کی نماز ہے. قیل اللہ کر کر جب اٹھتے ہیں تو انسان پر ایک سستی سی طاری ہو جاتی ہے. ایسے حالات میں انسان کو جو ہے اس نماز کو ترک کر دیتا ہے، تو وضاحت کر دیا گیا ہے کہ اس کو جو ہے صلاۃ الوسطیٰ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. حالت خوف میں بھی نماز، وصیت، اور جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور جو ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ سے ملاقات کا یقین، اللہ پر توکل، اللہ سے استقامت کی دعا، اہل کتاب کی پیروی نہ کرنا، حق میں شک نہیں، بندوں کا خوف نہیں. اب ڈونٹس کیا ہے؟ ناشکری، جو ہے الہامی ہدایت کو چھپانا، حق کو چھپانا، گمراہی کی پیروی، برائی، بے حیائی، آباء و اجداد کی اندھی تقلید، رسم و رواج، مردار خون، خنزیر
اللہ غیر اللہ کے نام پر بنائے گئے مشروبات پکوان سب حرام، بغاوت، زیادتی، کتاب الہی کو چھپانا، وصیت میں تبدیلی، حالت اعتکاف میں تعلقات کو، میاں بیوی کے تعلقات کو قائم کرنا، حدود کے قریب نہ جانا، ناحق طریقے سے مال کھانا، رشوت لینا، حج میں بے حیائی، گناہ، زیادتی کے کام، زیادتی، صرف دنیا ہی کی بھلائی مانگنا، فساد مچانا، شیطان کے نقش قدم کی پیروی، اللہ کی ناشکری، حب دنیا، ایمان سے پھر جانا، ضد کی وجہ سے مخالفت حق، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، دین سے پھر جانا، شراب اور جوے کو ایک سٹیٹس سمبل بنا لینا، مشرکین سے نکاح، ناجائز کاموں پر قسم کھانا، دوران عدت نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا، ناشکری نہیں، قتال سے فرار نہیں، یعنی جہاد سے فرار نہیں کرنی چاہیے، یہ تمام دیکھ لیجئے اس میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو اب ہمارا الحمدللہ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم سورہ بقرہ کو مکمل کریں گے۔ 253 آیت، انسان مجبوری محض نہیں ہے، اور 254 نجات وقروی کے لیے چور دروازوں کی نفی، 255 آیت الکرسی توحید باری تعالیٰ کا خزانہ، 256 سے 257 کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کرنا، 258 نمرود کا قصہ، 259 اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، 260 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اطمینان قلب کا سامان، 261 to 273 انفاق فی سبیل اللہ، اس کی فضیلت بیان کی گئی، 275 276 فاصلے سرمایہ اور اعلیٰ اور گھٹیا استعمال، 277 نماز زکوٰۃ کے معاملات، اور 278 to 280 عملی اعتبار سے بدترین گناہ سود کے بارے میں ہے، 281 آخرت میں جو ابدی کا احساس عمل صالح کا ذریعہ، 282 آیت دین کہتے ہیں، لون قرض لینے کا طریقہ بتا دیا گیا، اور 285 اللہ کے وہاں ہر عمل کا حساب لیا جائے گا، 285 and 286 عرش الہی کے خزانے ہیں۔ تو سبحان اللہ، ہم تیسرے پارے کی شروعات کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ تو آخری میں دیکھ لیجئے جہاد کے بارے میں بات بتا دی گئی ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بھی حکم دے دیا کہ تم طالوت کے زیرے ان کے ساتھ ہو کر اگر جنگ لڑو گے، تمہارا تابوت سکینہ جو کھو گیا تھا، وہ تابوت سکینہ اس میں تبرکات تھے، وہ صندوق تھا، اس میں من اور سلوہ بھی رکھا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی عصا اور ید بیضہ بھی اس میں رکھا تھا، تورات کے نسخے بھی تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکھی ہوئی اور یہ لکھی لکھائی ہوئی تورات آپ نے ان کے سپرد کیا تھا، ایک تو بائبل میں من و سلوہ کا بھی ذکر آتا ہے، یہ اس زمانے میں جب لڑائی کے زمانے میں یہ تابوت سکینہ انہوں نے ان کا گم ہو گیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ یہ فرشتے اسے سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ فلسطین کے مشرکوں نے اس کو چھین لیا تھا، لیکن یہ مشرکین جس شہر میں بھی بستی میں جاتے وہاں پر پھوٹ پڑتی، وبا آ جاتی، تو انہوں نے اس تابوت سکینہ کو اپنے لیے بدفعال سمجھا، انہوں نے ایک بیل کی گاڑی میں اس تابوت سکینہ کو رکھ کر اس کو ہانک دیا تھا، اب اس کو فرشتوں نے سنبھالے رکھا تھا، اب یہ تابوت سکینہ یہ بنی اسرائیل اس کو ڈھونڈ رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم طالوت کے ساتھ ہو کر جنگ لڑو گے تو تمہیں یہ تابوت سکینہ مل جائے گا۔ اس طریقے سے تھوڑے سے لوگوں نے ہی بہت بڑے تعداد پر ہمیشہ فتح و نصرت حاصل کی۔ جب پھر طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہا آج ہمیں جالوت کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں، لیکن جو لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ انہیں ایک نہ ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ضرور جنگ لڑیں گے اور ہم غالب آ جائیں گے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ہمارے اوپر صبر کا فیضان انڈل دے، ہمارے قدموں کو جما دے، کافروں پر ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اس سلطنت اور حکومت سے انہیں نوازا، جن چیزوں کو چاہا اس کو علم عطا کیا،
اور اگر اسی طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ یہ ایک دوسرے پر جو ہے چڑھائی کرتے ہیں نا، اس کا مقصد یہ بتا رہا ہے، ورنہ زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل رہا ہے، اس طرح دفاع کر دیا اللہ نے، یعنی بہت سارے قلیل تعداد نے کثیر تعداد پر غالب آ گئے۔ جنگ بدر 313، 1000 کا لشکر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے اللہ کے لیے نکل پڑو گے تو اللہ کی مدد ضرور تمہارے شامل حال ہوگی اور اللہ تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ تعداد مت دیکھو، حالات مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ پر تمہارا ایمان، اللہ پر یقین، توکل، تو پھر اللہ کے بھروسے نکل پڑنا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تیسرا پارہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ 253 آیت۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، یہ اللہ کی آیت ہے جو ٹھیک ٹھیک تم کو سنائی جا رہی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ رسول تلک الرسل، کیونکہ آپ کی رسالت کو نہیں مان رہے ہیں نا، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ یہ طالوت اور جالوت کا قصہ جب چلا، آپ اس دنیا میں نہیں تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، ذوالقرنین کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے، ان کی تاریخ آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں وحی کے ذریعے نازل کر رہا ہے، اس کو بنی اسرائیل کو سنانا مقصد۔ دیکھو تم اپنی ہسٹری سے واقفیت ہو، بتاؤ نبی کو کیسے معلوم رسول اللہ کو؟ اس کا مطلب یہ آخری رسول ہیں، ان پر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ تمام باتیں کھول رہا ہے، پھر بھی تم نہیں مانتے۔ تو یہ رسول جو ہماری طرف انسانوں کی ہدایت پر مامور کیے گئے، رسولوں کا بھیجے جانے کا مقصد لوگوں کی ہدایت۔ ہم نے ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کر ان کو مرتبہ عطا کیا۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے اللہ نے موسیٰ نبی سے تورات پر ہم کلامی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سدرۃ المنتہا سے، وہاں پر دیکھیے وہ جو ہے وہاں پر رسول اللہ کھڑے ہو گئے، وہاں اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے، یہ سب رسول اللہ کے ہی ہیں، اللہ نے ہی بھیجا۔ بعضوں کو جیسا انسانوں میں بعضوں کو بعضوں پر فوقیت، اسی طرح رسولوں میں بھی بعضوں کو فضیلت اللہ نے عطا کیا۔ آخری میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی، روح پاک سے ان کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلافات سے روکے۔ روشن نشانیاں آنے کے باوجود موسیٰ نبی کے وہ تمام چیزیں جو ہے، یعنی ٹاپ موسٹ معجزات دیکھنے کے باوجود انہوں نے نبی کو نہیں مانا، یہ سب اختلاف کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اختلافات سے روکتا تو امتحان کاہے کا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا، تمہارے بعد جو ہے جو بھی نبی تمہارے زمانے میں آئے گا اس کا ساتھ دیں گے، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڑی چوٹی سے مخالفت کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ہمیں یہ تاکید کی گئی کہ کسی کو، کسی نبی کو بڑا، اعلیٰ، عرفہ، کسی کو چھوٹا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ سب اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہی جسے چاہتا ہے فوقیت جس پر چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جہاں والوں میں سے اللہ نے محمد کو منتخب کر لیا۔ یہودیوں نے قسم کھاتے ہوئے کہا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ نبی کو تمام جہاں والوں میں سے منتخب کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے یہودیوں کے منہ پر
थप्पड़ मार दिया। यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, इस मुसलमान की शिकायत के एक मुसलमान में एक यहूदी में आपस में झगड़ा कि हमारा नबी बड़ा तो हमारा नबी बड़ा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए एक शिकायत लेकर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर फजीलत ना दो, क़यामत के दिन लोग बेहोश होंगे, चुनांचे सबसे पहले होश में मैं आऊँगा तो देखूंगा मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की अर्श की एक जानिब को पकड़े हुए होंगे। नहीं मालूम कि मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे पहले होश में आ जाएंगे या इनमें से होंगे जिनको अल्लाह ताला ने उसी बेहोशी में रखा था। एक और रिवायत में आता है, अंबिया इकराम को एक दूसरे पर फजीलत ना दो। मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे यूनुस बिन मता मछली वाले से भी बढ़कर ना कहा करो। ये अल्लाह है अपने पैगंबरों को जिसे चाहता है जिस पर फौकियत अता करता है। उसके बाद जो है, क्योंकि अल्लाह ही फजीलत देने वाला है, तो एक फजीलत की आयत अल्लाह ने नाजिल किया जिनको हम आयतुल कुर्सी कहते हैं। कुर्सी काफ रा सीन से निकली हुई है, काफरा याबी से निकली हुई है। इसका मतलब होता है यानी किसी जगह पर छत के एतबार से भी आता है, यानी उरूज और बुलंदी के एतबार से भी आता है। आयतुल कुर्सी है, इसकी जो है बहुत बड़ी फजीलत है। मैं फजीलतें बयान करती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आयतुल कुर्सी है, अजीमुशान आयत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित है, ये किताब अल्लाह की सबसे अफजल आयत है। मुस्नद अहमद ने हजरत उबई इब्न काब से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अय्यु आयतिन फी किताबिल्लाहिल आज़म, तो उन्होंने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सवाल दोहराया, तो उबई इब्न काब ने जवाब दिया, आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की सबसे अजीम शान आयत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबुल मंजर, तुम्हें इल्म मुबारक हो, उस ज़ात अक़दस की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, बेशक इस आयत की एक ज़बान और दो होंठ हैं, और ये अर्श इलाही के पास अल्लाह ताला की तक़दीस बयान करती है। इसको मुस्लिम ने रिवायत किया है। सुभान अल्लाह। और आयतुल कुर्सी की फजीलत और मजीद है, अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने इनमें जो है एक प्याला था, एक अलमारी थी, उसमें उन्होंने कुछ खजूर रखे हुए थे, मगर जिन आता और उन्हें ले जाता। उन्होंने एक बार रसूलुल्लाह की खिदमत में अर्ज किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उन्हें देखो तो कहो बिस्मिल्लाही, आओ अल्लाह और उसके रसूल के पास चलो, अहीनी रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के पास चलो। तो लिहाजा जब जिन आया तो उन्होंने उससे यही कहा और उसे पकड़ लिया। तो उसने कहा वो आइंदा नहीं आएगा, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। फिर अबू अय्यूब रजी अल्लाह अंसारी रजी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए, तो आपने उनसे दरियाफ्त फरमाया, मा फ़ाला असीरु का, आपके कैदी के बारे में सुनाइए। उन्होंने अर्ज़ किया, मैंने उसको पकड़ लिया था, लेकिन जब वो मुझसे कहने लगा मैंने उसको छोड़ दिया, वो कहा कि मैं नहीं आऊँगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, देखो वो फिर आएगा। अलगर्ज मैंने उससे इसी तरह 2-3 बार पकड़ा, मगर हर बार वो कहेगा आइंदा नहीं आऊँगा। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कैदी का क्या हाल? अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया, उसको पकड़ लिया था, मैं वो जिन कहता है कि आइंदा मैं नहीं आऊँगा, तो आप फरमाते हैं कि इन्हा आइदतुन, या आइंदा फिर आएगा। आखिरकार ये इसी तरह मामला चलता रहा। तो आखिरकार मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, तो वो जिन ने कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखाऊंगा। उसने मुझे आयतुल कुर्सी पढ़कर सुनाई। जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिरी दी, तो मैंने कहा, अल्लाह के नबी, मुझे उस जिन ने ये कलिमात सिखाई। सद्दक़्ता वहिया कज़ुब, उसने बात तो सच्ची की, हालांकि वो जिन झूठा था। तो इसकी फजीलत देख लीजिए। ये जादू, नजर बद और जो है कोई गुमशुदा चीज़, कभी कभार जिन्नात हाथ रख देते हैं, तो लिहाजा उसकी फजीलत को बयान कर दी गई। हर फर्ज नमाज के बाद जो है पढ़ने का हुक्म दे दिया गया है।
یہ جو ہے اور جامع حدیث ہے، ترمذی میں بھی اس کی روایت ہے، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے مجھے رمضان کے صدقہ یعنی زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے مقرر کیا، تو رات کو ایک آنے والا آیا، اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی چیزیں جمع کرنے شروع کر دی، میں نے اس کو پکڑ لیا تو رسول اللہ خدمت میں لے جانا چاہا، اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور سخت حاجت مند ہوں، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح ہوئی تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول، اس نے کہا کہ وہ بہت سخت حاجت مند ہے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا رحم کھا کر۔ آپ نے فرمایا دیکھو وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا واقعی وہ دوبارہ آیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تھا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، پھر وہی کلمات۔ تیسرے دن بھی آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، پھر اس نے وہی کلمات دہرانے لگے۔ تو تیسری بات جب میں گھات میں لگایا، اس نے آیا کپڑے میں جو ہے اشیاء جمع کرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا، کہا اب چل میں تجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا، یہ تیسری اور آخری دفعہ۔ تو وہ روز کہتا ہے کہ اب نہیں آؤں گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتا، تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہے؟ کہنے لگا جب بستر پر آؤ تو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر آیت کے آخری تک پڑھ لیا کرو، تو ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ تمہاری حفاظت کرتا ہے اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آتا۔ سن رہے ہیں آیت الکرسی کی فضیلت، اور اس میں 6 اللہ کے نام اور جو ہے 25 اس کی صفات بیان کیے گئے ہیں۔ آپ ان ڈیٹیل چاہے تو ہماری تفسیر میں سن سکتے ہیں، ہم ڈیٹیل کہنے کا یہاں پر جو ہے موقع نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ مسند احمد نے روایت ہے، اسماء بنت یزید سے روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان دونوں آیتیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور یہ سورہ اس میں بھی آیا ہے آیت الکرسی میں، سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی آیا ہوا ہے، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسم اعظم کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے اسم اعظم ہے، جس کے واسطے سے دعا کی جائے تو وہ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ 3 مقامات پر آئی ہوئی ہیں۔ یہ آیت جو ہے 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی اللہ ہی تمام مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ نمبر 2 الحی القیوم، زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا، یعنی وہ خود زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی، اور دوسروں کو قائم رکھنے والا، تمام موجودات محتاج ہیں اور جو یہ تمام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ نمبر 3 لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یعنی وہ ہر قسم کے نقص غفلت سے پاک ہے، اپنی مخلوق کے بارے میں ذرہ برابر بھی وہ جو ہے غفلت نہیں ہو سکتا، وہ ہر جاندار کے کام کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز سے آگاہ باخبر ہے، اس کے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی۔ تأخذہ سنۃ، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے رسول اللہ نے ہم میں کھڑے ہو کر 4 باتیں بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، یخفض القسط ویرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، حجابہ النور، وفی روایت ابی بکر النار لو کشفہ لاخرقت صباحۃ وجہہ منتہا الیہ فصبرۃ من قلقہ۔ اللہ تعالیٰ نہیں سوتا، نہ اس کے شائن و شان ہے کہ وہ سوئے، وہ میزان کو جھکاتا ہے اٹھاتا رہتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے، دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کے پاس پہنچا دیے جاتے ہیں، اس کا حجاب نور ہے۔ حضرت ابو بکر کی روایت کے
مطابق نار بھی ہے۔ اگر وہ اپنے حجاب کو ذرا سے بھی ہٹا دے تو اس کے چہرے کی انوار کی تجلیات سے مخلوق میں سے ہر وہ چیز جل کر راکھ ہو جائے گی جس پر اس کی نظر پاک پڑے گی، یعنی سات مخلوق کے ساری مخلوق جل جائے گی۔ سبحان اللہ، آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت، ہر قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اعظم رکھا ہے، یعنی وہ بہت بڑی آیتوں کی سردار کہہ دیا گیا ہے۔ چوتھی چیز، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے ساری مخلوق اس کی غلام، ساری مملوک اس کی غلبہ و تسلط میں ہے۔ من ذا الذی، پانچویں بات، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اس کی اجازت کے بغیر اس سے سفارش کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا عظمت و جلال کبریائی کی وجہ سے کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی دوسرے کی سفارش نہیں کر سکتا۔ حدیث شفاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عرش کے نیچے آ کر سجدہ ریز ہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا مجھے حالت سجدے میں رکھے گا، پھر مجھے کہہ دیا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیے اپنا سر، کہیے تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول ہوگی، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے یہ حد مقرر کر دی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ شفاعت کبریٰ، مقام محمود پر کھڑے ہو کر رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے۔ یعلم ما بین، چھٹی بات، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہے، پیٹھ پیچھے ہیں، سب جانتا ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ اللہ علم کائنات کے ماضی، حال، مستقبل کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں خبر دیتا ہے، جن چرند پرند کے بارے میں بھی خبر دیتا ہے۔ ساتویں بات، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دست درازی حاصل نہیں کرتے، اس کی قدرت پر، اس کی مملکت پر، اس کی بادشاہت پر۔ آٹھویں بات، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیرے رکھا ہے۔ اور حاکم نے بھی مستدرک میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کی کرسی ہے۔ کرسی کا مطلب ہے جہاں اللہ اپنا پیر رکھتا ہے، قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ نویں چیز، ولا یعودہ حفظہما، اس کی حفاظت سے کچھ بھی دشوار نہیں ہے، یعنی آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان، ان سب کی حفاظت نہ اس کے لیے گرا ہے نہ اس کے لیے مشکل ہے۔ سبحان اللہ۔ وہو العلی العظیم، وہ بڑا اعلی رتبے والا جلیل القدر ہے۔ سورہ رعد میں الکبیر المتعال، سب سے بڑا، سب سے بلند، اعلیٰ عرفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح اللہ کی جو ہے کبریائی بیان کی گئی ہے، آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہی دو اہم ترین آیتیں ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العزت یہاں پر حکم دیتا ہے، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھان کر رکھ دی گئی ہے۔ جو کوئی طاغوت کا انکار کر کر اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ کی حکمت، اللہ کی حکومت ہے، اور دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جبراً گن پوائنٹ پر جو ہے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین، حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ نے ایک شخص سے فرمایا مسلمان ہو جاؤ، تو اس نے عرض کیے اسے پسند نہیں کرتا ہے نا، اسلام کو پسند نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا خواہ پسند نہ کرو، تم پسند کرو یا نہ کرو، تم مسلمان ہو جاؤ۔ ایک کو آپ نے کہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں کہا، اس کو دعوت دی گئی تو اس نے بتایا کہ اس کا جی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ اسلام کو ناپسند کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ، چاہے تمہیں پسند ہو یا ناپسند ہو، کیونکہ
اسلام کے کیا فائدے ہیں اللہ کے رسول جانتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس کو نصیحت کی، بالعروۃ الوثقیٰ، جو شخص بتوں سے اناد کر طاغوت کا انکار اللہ اور ایمان لے کر آیا، یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اللہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے تمام شریکوں کو، بتوں کو، ان کے معبودوں کو ترک کر جن کی عبادت شیاطین کرتے ہیں اور جن کی عبادت کرنے کے لیے شیاطین دعوت دیتے ہیں، اللہ کی دعوت توحید کو اختیار کرنا، صرف اور صرف اسی کے جو ہے عبادت کو اختیار کرنا، گویا اس نے مضبوط سا کڑا تھام لیا۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے مضبوط کڑا تھام لینا چاہیے، توحید سے چمٹے رہنا چاہیے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، یعنی طاغوت کے معنی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبت کے معنی جادو کے ہیں، طاغوت کا مطلب شیطان ہے۔ طاغوت کے معنی آپ نے جو شیاطین بیان کیے ہیں یہ بالکل صحیح ہے۔ طاغوت کا مطلب سرکش شیطان، جنات جو سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں وہی وہ عمل کرتے ہیں۔ اور جو ہے عروۃ الوثقیٰ کا مطلب اسلام ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وضاحت کر دی گئی۔ اس کے بعد اللہ جو کوئی اللہ کا مضبوط کڑا تھام لیتا ہے اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا ہے جو کوئی آیت الکرسی میں اللہ کے 6 نام 25 صفات آئے ہیں، اس پر غور سے پڑھیے، اس کے ذریعے دعا مانگیے۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا یعنی آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کوئی یعنی اس کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا، فرض نماز کے بعد پڑھے گا، موت کے علاوہ تمام آفتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اس کو بچائے رکھا جائے گا۔ موت کے سوا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد اللہ نے فرما دیا جو اللہ کو توحید کو جو تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا دوست بن جاتا ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی میں لاتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، طاغوت کو اختیار کیا، جب ٹونے ٹوٹکے، جادو اور فالگری یہ تمام کام کرتے رہے، ان کو اللہ نے نور سے نکال کر اندھیروں میں لے کر گیا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی توحید پر یقین اور اللہ کے ایک کڑے کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا چاہیے، جبت اور طاغوت کو چھوڑ دینا چاہیے، دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا چاہیے۔ اور جو ہے طاغوت سرکش شیاطین ہوتے ہیں، اور ٹونے ٹوٹکے، جادو ٹونا، یہ سب توہمات پرستی، یہ تمام چیزیں گھروں کو، خاندانوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے، اور اسی کے لیے دلالت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ 257 میں ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ آؤ، ہمارے ہی ایک ایسا بندہ تھا جو توحید پر جمع رہا، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک واقعہ، لم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرتا تھا؟ کون؟ نمرود کا بادشاہ۔ ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو بادشاہت دے رکھا تھا۔ اس قال ربی ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے، زندگی اور موت وہی دیتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کر رہا ہے، کیونکہ نمرود جو ہے طاغوت کو پوجنے والا تھا، شیطان کی پرستش کرنے والا، مشرک تھا، منکران حق تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت دی تو وہ مکر گیا تھا۔ وہ دیکھ لیجئے اس کے بعد والی آیت میں آئے گا، جب جو ہے لوگ جس کو بادشاہ سے جا کر کہنے لگے، جب ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کڑاڑا ایک بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا، تمام لوگ جب جشن منا کر آئے، دیکھتے ہیں کہ بت خانے میں جا کر ان کے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کس نے کی؟ تو کہنے لگے کہ ایک نوجوان ابراہیم نام کا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو بادشاہ کے نمرود کے آگے اس کو پیش کیا گیا، جانے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تو ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا یہ کیا رب کی رٹ لگائی رکھی ہو تم نے؟ کون ہے تمہارا رب؟
تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي، یعنی میرا رب وہ ہے الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ، نمرود نے کہا میں بھی زندگی اور موت، ایک کو آزاد تھا اس کو لایا، اس کو سولی پر چڑھا دیا، جس کو موت کی سزا ہو گئی تھی اس کو آزاد کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، میرا رب جو ہے مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو ذرا مغرب سے نکال۔ یہ سن کر کافر جو ہے ہکا بکا رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد ایک اور دلیل بتا دی گئی کہ اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ یہ عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے۔ جب وہ الٹی پڑی اوندھی پڑی ہوئی زمین بیت المقدس یعنی یروشلم جو اوندھا پڑا ہوا تھا، جو روم کے بادشاہ نے آ کر اس کو جو تہس نہس کر دیا تھا، یہ بیت المقدس یعنی جیروسلم، اس کے بارے میں وہ کہنے لگا کہ یہ جو اوندھی پڑی ہوئی بستی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ 258 سے لے کر 261 تک یہ قصہ چل رہا ہے۔ تو مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جو اس کا گزر ایک بستی کی طرف سے ہوا اور جن کی چھتیں اوندھی پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی، یہ قوم دوبارہ کیسے وجود میں آئے گی۔ انہوں نے یہ سوچا، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت طاری کر دی، 100 سال بعد زندہ اٹھایا اور پوچھا کہ کتنا عرصہ زندہ رہے، تو انہوں نے کہا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اس نے کہا یہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم جو ہے پورے 100 سال تک سوئے پڑے رہے۔ تمہاری سواری گدھا دیکھیے، ہڈیوں کا جو پنچر بن گیا تھا اور کھانا جو جلدی خراب ہو جانے والا 100 سال تک ایز اٹ از تھا۔ اللہ جسے چاہے زندگی جسے چاہے موت دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح تمہارے گدھے کی طرف، اس کے جو ہے پنچر بوسیدہ ہو چکے تھے، اور ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ اس ہڈیوں کے پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوش اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح حقیقت ان کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی۔ تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیسے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں۔ اسی طرح دیکھیے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے دلالت کے طور پر پھر ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا اللہ تعالیٰ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، ذرا مجھے بتا دیجئے۔ تو اللہ نے پوچھا ان سے کیا ابراہیم ہماری بات کا تمہیں یقین نہیں؟ 260 آیت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ سے درخواست کی قبولیت۔ ربی ارینی کیف تحیی الموتى قال ولم نؤمن قال بلی ولکن لیطمئن القلب۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پروردگار اطمینان قلب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اچھا تم 4 پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ایک ایک کو سب کو جو ہے آپ ان کو مار دو، اس کے بعد ان کے پورے گوشت کو 4 پرندوں کے گوشت کو ملاؤ اور جو مختلف ڈائریکشنز میں اس کو بکھرا دو، پھر جن ناموں سے تم نے ان کو مانوس کیا تھا، جو تم نام رکھے تھے، تم ان کو پکارو، دیکھو وہ تمہاری طرف کیسے دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ یاتینا کا سایہ وعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زندوں کو مردہ کرتا ہے، یعنی سورہ بقرہ میں 5 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے وضاحت کر دی ہے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام اور پرندے، اور دوسرا عزیر علیہ السلام کا، تیسرا 70 افراد بنی اسرائیل کا لے کر گئے، اللہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر ان کو دوبارہ زندگی دیا۔ اور چوتھا گائے والے کا ذکر اللہ نے فرما دیا، موت مردہ ہو گیا تھا، اللہ نے گائے ذبح کرنے کا اور ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر مارنے کا حکم، کیسا مردہ زندہ ہو گیا۔ اور اسی طرح جو ایک بستی سے نکل پڑے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ مر جاؤ، سب کے سب مر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ 5 واقعات ہے جو سورہ بقرہ میں مرنے کے بعد زندہ دوبارہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اب پورا جو ہے جان کے بارے میں بتا دیا۔ جان کی بات ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے مال کے بارے میں وضاحت کر دی کہ دیکھو یہ مال کے بارے میں، مال کی محبت جو تمہارے دلوں میں جو
گھر کر لی ہے نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 261 سے 273 تک مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی خرچ کی مثال ایسی ہے جیسا ایک دانہ بویا، اس سے 7 بالیاں نکلی، ہر بال میں 100 دانے۔ اس طرح اللہ جس کے اعمال کو چاہتا ہے اللہ بڑا چڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر پورے دیکھ لیجئے انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرو۔ جو کوئی بھی جو ہے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 700 درجے بڑا چڑھا کر اللہ دے گا۔ تو عمل صالح جو کرے گا تو یہاں پر 700 اللہ تعالیٰ نے 1 into 700 تک بڑا چڑھا کر دے دیا جائے گا۔ مسند احمد میں ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک شخص نے ایک جو ہے اونٹنی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ قیامت کے دن ناک میں نکیلی ڈالی مہار والی 700 اونٹیاں اپنے ساتھ لے کر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور مسلم اور نسائی میں کی روایت ہے، ایک شخص جو ہے ایک اونٹنی لے کر آیا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ اللہ کی راہ میں ہے، تو آپ نے فرمایا تجھے قیامت کے دن ان کے عوض میں 700 اونٹنیاں ملیں گی۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کو وضاحت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر عمل کو اس طرح بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ، جس قدر اللہ جسے چاہے وہ ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر خواہش نفس کو جو چھوڑتا ہے، اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، یعنی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا، وہ محض میری وجہ سے اپنے کھانے اپنے جو ہے خواہش نفس کو چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک خوشی افطار کے وقت، دوسرے اپنے رب تعالیٰ کے دیدار کے وقت۔ روزے دار کی منہ کی بو قیامت کے دن اللہ کے وہاں کستور کی خوشبو کی سے بڑھ کر پاکیزہ ہوگی۔ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈال ہے۔ آپ نے جو ہے اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے سے جو فائدے ہیں، روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں خرچ کرنے والے کے لیے، یعنی ایک جو ہے زرار ہوتی ہے، زرا کی طرح جو ہے ایک لباس ہوتا ہے، وہ اس کے لیے ڈھیلا ہو جاتا ہے، بخل کرنے والے کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کیا کرو۔ اس کے کنڈیشنز کیا ہے، کب ہماری جو ہے صدقہ قبول کیا جاتا ہے؟ نمبر 1، صدقہ دے کر نہ تو احسان نہ تو ایذا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دیا ہے کہ لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، ایذا دینا نہیں، احسان جتانا نہیں، ورنہ تمہارا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ اور جو ہے جو اللہ کی خاطر اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف نہ غم ہوگا قیامت کے دن۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں، کچھ دینے کے لیے نہیں، قول معروف، اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا خیر من الصدقہ، یہ صدقے سے بھی بہتر ہے۔ صدقے کے 40 جو ہے کیٹیگریز ہے، اس میں سے جو ہے راستے میں کاٹا کیلا ہٹا دینا، لوگوں کو تکلیف ہوگی اس اندیشے سے ان کو تکلیف نہ پہنچے اس نیک نیتی کے ساتھ ہٹا دینا، کسی کو راستہ بتانا، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، کسی کو جو ہے ان کے مشکل وقت ان کے مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ سب صدقے میں جاری ہوتا، صدقے میں لکھا جاتا ہے۔ صدقہ کر کر احسان جتانے کی ممانعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کرتے ہیں، مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے 3 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک صاف کرے گا، انہیں بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ نمبر 1 جو اپنے تہبند کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتے ہیں، نمبر 2 صدقہ دے کر احسان جتاتے ہیں، نمبر 3 اپنے سودے کو جھوٹی قسم کے ذریعے سے بڑا چڑھا کر بیچ
رشتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے مومنو اپنے صدقوں خیرات کو احسان جتا کر عیسیٰ دے کر برباد نہ کرو۔ اور کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اور تیسرا ریاکاری کے لیے نہ دیا کرو، دکھاوے کے لیے لوگ ہماری تعریف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے کے لیے جو ہے احسان جتانے والے، عیسیٰ جتانے والے، ان کی مثال بیان فرماتے ہوئے فرمایا فَمَثَلُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، ان کی مثال ایک چٹان جیسی ہے۔ اس کے معنی نرم اور ملائم چٹان، علیہ تراب، اور جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور اس پر زور کا مینا برستا ہے یا مسلدار بارش برستی ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اسے صاف کر ڈالتی ہے۔ یعنی بارش نرم ملائم چٹان کو اس طرح صاف کر دیتی ہے جیسا کہ مٹی اس پر سے دھل جاتی ہے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دی ہے، جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال چٹان پر تہ مٹی کی جمی ہوئی تھی، بارش پڑی، مٹی دھل گئی اور چٹان جیسے کا ویسا۔ یعنی جو ریاکاری کے لیے دیتا ہے، وقتی طور پر دیتا ہے، لوگوں میں اپنا روب جھاڑنے کے لیے دیتا ہے، اس کی مثال ایسی، وقتی طور پر تو اجر مل گیا، لوگوں کی تعریف، اس کے بعد اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لیکن ایک مومن کی مثال اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا ہے، جو اللہ کی خوشنودی حصول کرنے کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وصام رمضان ایمانا واحتسابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ روایت ہے، ایمان اور حصول ثواب کی امید سے رمضان کے جو روزے رکھے گا، یعنی اس کا ایمان ہو کہ اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، ثواب کی، تو اللہ اس کو اجر بڑا چڑھا کر دے گا۔ تو اس کی مثال کو واضح کر دیا گیا ہے کہ جیسا کہ مومن اللہ کی خوشنودی کے لیے جب دیتا ہے تو اس پر جو ہے ایک جو ہے بڑا سا یعنی ہل سٹیشن پر ہے، اس کے جو ہے اس پر تھوڑی سی فوار بارش کی چھینٹیں بھی پڑ جائے تو وہ دگنا پھل لے کر آتی ہے۔ یہ مومن کی مثال اللہ نے بیان کی ہے۔ خیرات کی جو وہ نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کا ہاتھ نہیں آتا ریاکاری والوں کے لیے، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا کے لیے دل کی پوری ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی خرچ کی مثال ایسی جیسے کہ کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو اور بارش ہلکی سی بھی ہو جائے دگنا پھل لائے گی، اگر زور کی بارش بھی ہو، ہلکی پھوار بھی ہو، اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجور، انگور، ہر قسم کے پھلوں سے لدا، وہ عین اس وقت ایک تیز بغلے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو چکا، کمسین بچے ابھی کسی لائق نہ ہو؟ اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرے۔ یعنی قیامت میں تم تو یہاں سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ٹرسٹ قائم کر دیا، ہم نے فلانے چیزیں دے دی، وہ فلانا ہو گیا، ہم امداد کر رہے ہیں جو ہے۔ اگر یہ ریاکاری دکھاوے کے لیے سوشل میڈیا میں فیمس ہونے کے لیے اگر کر رہے ہیں، قیامت کے دن اس نے مثال کے ذریعے ایک انسان کا بہت ہرا بھرا باغ ہے لیکن اس کو ایک بگولے نے، آگ کے بگولے نے جھلس دیا، ابھی وہ اتنا کمزور ہے، بوڑھا ہو چکا کہ وہ باغ پھر دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتا، بنا نہیں سکتا، اسی طرح یعنی وہاں آخرت میں آ گیا ہے، پھر دوبارہ واپس نہیں جا سکتا، اس کے بچے بھی کمزور کہ اس کی مدد نہیں کر سکتے، یعنی اس کا مطلب اس کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس انسان کا مثال کے طور پر یہاں پر اپنے قیمتی چیزیں کارگو کر دی اپنے ملکوں میں، پتہ چلا کارگو آیا ہی نہیں، تو کتنا نقصان ہوگا، کتنا غم، کتنا رنج ہوتا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں جو کام کر رہے ہیں ریاکاری، دکھاوا، دوسروں کی واہ واہ بٹورنے کے لیے، تو پھر دیکھ لیجئے دنیا میں ہی اجر مل جائے گا۔ جہنم 3 لوگوں سے دہکائی جائے گی، ایک عالم ہوگا، ایک غازی ہوگا، ایک سخی ہوگا، تینوں کو بلا کر پوچھے گا تو وہ کہیں گے اللہ جو نعمتیں دی ہم رات دن اس کو خرچ کیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ کہتے ہو، تم دنیا میں لوگوں سے غازی، عالم اور حاتم تائی
कहना चाहते थे, तुम ये लक़ब लेना चाहते, तुम्हें मिल गया, आज मुझे तुम्हारे लिए देने के लिए कुछ नहीं। फरिश्तों को हुक्म देगा पेशानी के बाल पकड़कर घसीटते हुए जहन्नम की आग में झुलसा दिया जाएगा। सहाबा इकराम की ज़िंदगी हम पढ़कर देखिए कैसे अल्लाह की राह में खर्च किया करते थे, अपने लिए नहीं, अपने पर जो है दूसरों को तरजीह दिया करते। आज हमारे पास इतना माल है लेकिन देने वाला दिल नहीं। इसीलिए माल मत मांगिए, माल मांग रही तो साथ में देने वाला, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला दिल भी मांगा करे। दिल मैंने देने में, माल देने में बुखल करते हैं, सुस्ती करते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, यानी कौन सा माल अल्लाह को मतलूब है? ऐ लोगों जो ईमान लाए, वो जो माल तुमने कमाया है, जो कुछ हमने ज़मीन से तुम्हारे लिए निकाला, ज़मीन की पैदावार, जिस दिन फसल आती है उसी दिन उसकी ज़कात अदा कर देना चाहिए और अल्लाह की राह में खर्च करो। ऐसा ना हो कि तुम इसकी राह में देने के लिए बुरी बुरी चीज़ें छांटने की कोशिश करने लगो, हालांकि वही चीज़ें अगर कोई तुम्हें दे दे तो तुम हरगिज़ उसको लेना पसंद नहीं करोगे। तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज है, बेहतरीन सिफात से मुत्तसिफ है। शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है, शर्मनाक तरसे अमल इख्तियार करने की तरकीब देता है। देखो कल तुम्हारे लिए क्या होगा, बुढ़ापे का सहारा रख लो, जमा कर कर रख लो, फलाने बच्चे के नाम, अल्लाह की राह में खर्च करने नहीं देता। तो ये आकर तुम्हें बखुल, तुम्हें डरावा डराता है, मगर अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शिश और फजल की उम्मीद दिलाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि सदका देने से माल में कमी नहीं होगी। आपने 3 मरतबा इस बात को दोहराया। तो लिहाजा अल्लाह की राह में माल देना है, अच्छा माल, पाकीज़ा माल, हलाल माल देना है। जो कोई अल्लाह की राह में देता है अल्लाह ताला दाएं हाथ से उसको कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। तो इसके देखिए सदक़े के बहुत सारे फजीलत हैं। अल्लाह ताला आने वाली बला को टाल देता है और जो आग भड़क रही है जहन्नम में गुनाहों की वजह से उसको बुझा देता है, नागहानी बलाओं से, आफतों से महफूज रखता है। दुआएं कबूल करने के लिए सदका देकर आप जो भी दुआ मांगे अल्लाह कबूल करता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और शैतान तुम्हें वसवसा डालता है। और बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन मसूद इसके रावी हैं, अबू हातिम ने इसको रिवायत किया है कि बेशक शैतान की भी इब्ने आदम से क़ुर्बत है और फरिश्ते की भी। शैतान की क़ुर्बत यह है कि वो इंसान को सरकशी की तरफ लौटाता है, उसके हक़ में तकज़ीब करवाता है। फरिश्ते की दोस्ती है कि उसे नेकी की तरफ लौटाता है, उसके हक़ की तस्दीक कराता है। जो फरिश्ता उसे पाए वो जान ले ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की हम्द सयान बयान करे। अगर कोई दूसरी सूरत पाए तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा को तिलावत फरमाई, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यामुरुकुम बिल फ़हशाई वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हुम व फ़ज़ला। फिर ये शैतान है तुम्हें मुफलिसी से डराता है और कितना भी माल हो जाए, नमरूद, क़ारून, फ़िरौन, सबको सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। इससे बेहतर चीज़ तुम्हें अल्लाह से मांगनी है, यूतिल हिकमत मै यशा व मै यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा व मा यज़क्करु इल्ला उलिल अलबाब। 269 में अगर मांगना ही है तो अल्लाह की हिकमत मांगा करो। जिसको चाहे अल्लाह हिकमत देता है। अली इब्ने अबू तलहा ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत किया, हिकमत से मुराद कुरान करीम है, नासिख और मनसूख के आयतें उसका इल्म है, मुतशाबिहात मुहकमात मुतशाबिहात का इल्म है और जो हलाल और हराम का इल्म है। अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, सिर्फ 2 आदमियों पर रश करना जायज़ है। एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने मालो दौलत से नवाज रखा, वो रात दिन अल्लाह की राह में खर्च करता है। दूसरा जिसे अल्लाह ने हिकमत और दानिश और इल्म से नवाजा, वो लोगों के फैसले उसके मुताबिक करता है। इस तरह हदीस को इमाम बुखारी मुस्लिम ने भी रिवायत किया है। और नसीहत तो वो लोग कबूल करते हैं जो अकल वाले होते हैं। उसके बाद 270 और 71 में सदक़े को जाहिर और पोशीदा 7 कंडीशन, हलाल नंबर 1, दूसरा पाकीज़ा, तीसरा जो है यानी कि कभी ईज़ा नहीं, एहसान जताकर नहीं, 4 हो गए, और जो है 5वां और 6ठा जो है जाहिर कर कर और पोशीदा, और दिन में भी और रात में भी। सुभान अल्लाह। और सदका खैरात छुपा कर दिया करे। हज़रत अबू हुरैरा की हदीस बुखारी और मुस्लिम में
کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا، جبکہ اس کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ عدل و انصاف کرنے والا حکمران، اللہ کی عبادت میں رونے والا نوجوان۔ تیسرا وہ شخص مسجد سے باہر نکلا تو اس کا دل مسجد کی طرف وابستہ ہو جائے۔ چوتھا وہ شخص اللہ کے لیے محبت کرے، پس آپس میں جو ہے دوست بن کر رہیں۔ پانچواں وہ شخص جسے کوئی حسب نسب والی عورت اس کو برائی کی طرف دعوت دے، وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا وہ شخص جو اپنا صدقہ و خیرات چھپا کر دیتا ہے، اور جو ہے ساتواں وہ تنہائی میں اللہ کے ذکر سے وہ اشکبار ہوتی ہیں اس کی آنکھیں۔ تو لہٰذا اور جو ہے دن رات خرچ کیا کرو اور اللہ کی رضا کے لیے۔ 7 کنڈیشن، نہ احسان جتانا، نہ ایذا دینا، نہ ریاکاری، اللہ کی رضا کے خاطر۔ پانچواں جو ہے اور ثابت قدمی کے ساتھ، اور پاک اور حلال، اور جو ہے اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ جب یہ 7 کنڈیشن سے ہم صدقہ و خیرات کریں گے، اللہ ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں وضاحت کر دی ہے۔ سود کے بارے میں بات آئی ہوئی ہے 275 سے لے کر۔ سود کے بارے میں یہ تو انفاق ہو گیا، صدقہ، اور جو ہے قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا، سود کی حرمت کی آیتیں آئی ہے۔ یہ تجارت بھی تو ایک سود جیسا ہی ہے کہا کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور جو کوئی سودی کاروبار لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اور سود کا لین دین کرنے والا قیامت کے دن جیسا جنون بھرا ہوا انسان ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہے۔ پیسے کی ہرس، لالچ لوگوں کا خون چوستا ہے، لوگوں کو غریب سے غریب تر کر دیتا ہے اور خود امیر سے امیر ترین ہو جاتا ہے۔ اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ جو کوئی سود کا لین دین کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ناشکرا بد عمل انسان ہے جو یہ سود کا کام لینا دینا کرتا ہے۔ 274 تک سود کی حرمت کے بارے میں۔ 275 میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر نیک عمل کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 278 میں اللہ نے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، واقعی تم ایمان لانے والے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ، اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سود کا لین دین کرنے والا ایسا ہے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ جو ہے جو یعنی زنا کرنے کے برابر ہے، استغفر اللہ۔ تو سود بہت بری چیز ہے، اس کے بارے میں بھی ان ڈیٹیل لیکچر ہے ہمارا، آپ سن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کر دیا گیا ہے۔ اور 283 آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دیا اس دن کی رسوائی سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر ایک شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اللہ کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 282 آیت دین کہتے ہیں، بڑی آیت ہے یہ قرآن مجید میں، عظیم آیت، آیت الکرسی، بڑی آیت 282، لون کا لین دین کرنا، قرض حسنہ لینے دینے کے لیے۔ نمبر 1 کنڈیشن، لکھا پڑھائی کر لیا کرو۔ نمبر 2 گواہ کو رکھ لیا کرو۔ نمبر 3 تم سفر میں ہو تو کوئی رہن چیز رکھ سکتے ہو کہ مجھے اتنا 5000 چاہیے، آپ میری یہ چیز رکھ لیجئے، میں جب آپ کو 5000 لوٹا دی میری چیز مجھے واپس۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اور جو گواہ بنتے ہیں ان کو گواہی کو چھپانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ احکامات واضح کر دیا۔ اس کے بعد آخری جو آیتیں آ رہی ہے، آخری رکوع، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جو ہے یہاں سے لے کر آخری تک یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کو عرش پر آپ کو تحفتاً دے دیا گیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ کل ہم
ہم عرش الہی کے 2 خزانے، ان آیتوں کی فضیلت، اس کے بعد ہمارا سورہ آل عمران انشاءاللہ العزیز ہم شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے گئے ہیں ان میں سے جو EMI پر ہے، جس میں جو ہے سود کی آمیزش ہے، ان چیزوں کو منع کر دیجئے۔ مومن کا مزاج یہ ہے شک و شبہ والی چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو جو ہے انٹرسٹ، کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو لے کر جو ہے 100 روپوں پہ 1000 پر وہ 3 روپے، یہ جو جس طرح کرتے ہیں، یسر جس کو کہتے ہیں، یہ یہودیوں کی چال سازی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے پورے ورلڈ کی اکانومی کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ انسان کو جو ہے کم تر سے کم تر بناتے ہیں، غریب سے خلاش، اس کے زمین، زراعت، گھر کو وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ بینکس دیکھ لیجئے، نیلام کر دیتی ہے، وہ قبضہ کر لیتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ اس کے بدلے میں قرض حسنہ دیا کرو، لون دیا کرو، اور دوسرا جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آیت الکرسی میں اور حضور علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے اللہ نے بتا دیا یہ اللہ زندوں کو مردہ کیسے کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان آیتوں کو اچھی طرح پڑھ کر، ان تفاسیروں کو پڑھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے، اور ہم اپنے عمل کو درست کر لینا چاہیے۔ چاہے کتنا بھی مال ہو، کتنی بھی صحت، تندرستی، کچھ بھی ہو جائے، سب کو چھوڑ کر جانا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اس دن اللہ نیکی بدی جو کچھ ہم نے کیا ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹس دے دیا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو پڑھ کر، سن کر ہم جو ہے عمل کی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ الخیر، شکرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔